ग्राउंड में हम चाची के घर थोड़ी बैठे हुए थे, उधर जेल में थे, जाहिर बात है एक ही कमरे के अंदर ज़िंदगी हमारी गुजर गई, एक ही दीवार को सुबह दोपहर शाम सूरज निकलना गरूब होना, उधर ही हम बस बैठे हुए थे। मेरे लीडर को, मेरे कायद को उन्होंने बड़ी बुरी तरह से उसके कपड़ों से पकड़ा, यहाँ से कॉलर से, और घसीटा गया। खाना पीना दाल आती थी हफ्ते में 18 दिन। अच्छा। हाँ, 18 टाइम हमें दाल मिलती थी हफ्ते में। हमारा पहला सवाल ही होता था कि खान साहब कैसे हैं, फिर उसके बाद हम फैमिलियों के बारे में पूछते थे। खान साहब नहीं निकलने वाले, ये मैं पूरी लीडरशिप को, मेरा बेटा बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है फिट था जिस दिन मैं घर से छोड़ के गया, और मैं घर आया तो मेरा बेटा था ही नहीं। बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और मेरा बेटा इस तरह अपने बाप को पुकार के दुनिया से चला गया। जो करने वाले होते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं होते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो हड्डियाँ बसीदा हो जाएंगी। यही तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि भाई आपके लीडर बूढ़े हो रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। माई फुट, मैं तो मर जाऊं, तुम्हारे बच्चों के साथ भी है, मेरे बच्चे के साथ तो हुआ है ना, कोई बात नहीं, अल्लाह ने मुझे सब्र दिया, ये तुम लोगों के बच्चों के साथ भी यही होने वाला है। अगर तुम लोग नहीं उठोगे ना, मियाँ बात कर सकता है तो आप क्यों नहीं। और आप सबको भी चाहिए कि कोई भी इनमें से निकले तो उसका खूब वेलकम किया जाए। लाहौर जो कोट लखपत जो जेल है उसके अंदर आए, इस तरह इन्होंने जो जिन जेलों में रखा वो किसी दमिश्क या ग्वांटानामो या अबू गरीब जैसी बदतरीन जेलों में हमें रखा गया। कश्तियाँ जो है ना वो हम अपनी जला के ही निकले थे घर से, जब निकले थे। प्लेट में आज़ादी नहीं मिलेगी खान साहब की। अगर कोई ये समझता है कि खान साहब ऐसे ही बस निकल आएंगे तो ये उसकी बड़ी भूल है कि आपको हक के लिए उठना पड़ेगा, बार बार उठना पड़ेगा। आप पे किसी किस्म का तशद्दुद हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, ये कौन सी ना बताने वाली बात है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं आपको कोई रोश हो के नहीं बता रहा, हाय मैं मर गया, फलाना मेरा हो गया। अल्लाह ताला तुम लोगों पर रहम करे। मुसलमान हो के भी किन चक्रों में पड़े हुए खुदा के लिए, या फिर जो आप लोग सिर्फ अपने माल और अपनी उसको औलाद को बचाने के चक्कर में पड़े हो। आपको ये लगता है कि मर जाएंगे, कुछ नहीं होना, नहीं मरना तुम लोगों ने। शीर ख्वार माओं को उनके पेटों पर रख के, छातियों पर रख के उनके बच्चों को ज़िबा किया गया। मैं अपना काम करूंगा जो मैंने पहले भी अपना किया, अपना बेटा भी शहीद कराया, अपने कारोबार भी ख़त्म कर दिया। आपके सामने मेरी फैक्ट्री की बोटियां नोच ली गई, एक एक चीज़ करके हर चीज़ मेस्मराइज कर, सब तबाह कर दिया। इंडिया ये जो काम किया ना, इसके ऊपर फ़ौज ने बड़ा ज़बरदस्त किया है। पाक फ़ज़ाइया ने जो काम किया, मेरा उनके साथ सलूट है। उन्होंने 65 और 71 की वॉर को तारीख उन्होंने दोबारा दोहराई है, कोई इसमें दो राय नहीं। मैं इखलाकी जुर्रत रखता हूँ, आप जो अच्छा करेंगे मैं इखलाकी जुर्रत रखता हूँ कि वो निकलती थी तो ये सब को बंद कर देते थे, कैदियों को जितनी देर दिल किया, 8 घंटे बाहर बैठना, तो 8 घंटे बेचारे अंदर जलील। इसने बाहर भी जलील, इसने पैदा होने के बाद बाप को भी जलील किया। खान साहब से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, डयाला आऊँगा, ज़रूर मिलूँगा इंशाल्लाह अगर इजाज़त मिली, वरना बाहर खड़े होके आपको सलाम दे के जाऊँगा। औरतें कितनी नहीं आती, लेकिन इस उम्र में भी वो यकीन करता है अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब, और आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं, बड़े स्पेशल मेहमान हैं। मैं इसलिए बोलूँगा, 2 साल हो गए वो कैद हैं खान साहब की मोहब्बत में। मियाँ इबाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। शुक्रिया उस्मान आपका। सबसे पहले मुझे ये बताएं, 9 मई को क्या हुआ था, आपको गिरफ़्तार कब किया और कैसे किया? मेरे लीडर को, मेरे कायद को उन्होंने बड़ी बुरी तरह से उसके कपड़ों से पकड़ा, यहाँ से कॉलर से, और घसीटा गया। और गलियों में ऐसा लीडर जो उम्मत मुसलमान का एक ही ख्वाब है, और 1.5 बिलियन मुसलमानों की जो तर्जमानी करता है, और 9/11 के बाद मुसलमान जिस तरह से बुरी तरह से पिस गए थे, उनको खड़ा करने वाला ऐसा लीडर, जो पाकिस्तान की इकॉनमी हो या पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के इश्यूज़ हों या फिर पाकिस्तान का इंडिया के साथ इशू हो, हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देने वाला वो लीडर, उसको इन्होंने इतना ज़ालमाना तरीके से गिरफ़्तार किया कि मुसलमान सोच भी नहीं सकते कि उनकी सब की तर्जमानी जिसने की, कि उसके साथ इतनी जुल्म ज़्यादती हुई मेरे लीडर के साथ, कि फिर उस वजह से हम जो है ना फट गए और निकले अपने घरों से। और आपने देखा जिस तरह से पूरा पाकिस्तान उस दिन जितने भी लोग निकले और किस जोश और जज्बे में थे कि वो अपनी ज़िंदगियां और अपने फ्यूचर भूल के निकले थे वहाँ पे। और अच्छा, मेरे साथ खान साहब की गिरफ्तारी के बाद आपकी गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो मेरे साथ जितने भी आप देखें कि ये मिलिट्री प्रिजनर्स थे, अगर आप उनका डेटाबेस चेक करें तो वो सारे, कोई PhD था, कोई MBBS डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, और जितने सारे पढ़े लिखे थे लोग, और माशाल्लाह वो सारे के सारे मियाँ इबाद फ़ारूक से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। ठीक है। और आप सबको भी चाहिए कि कोई भी इनमें से निकले तो उसका खूब वेलकम किया जाए। अच्छा, अभी अंदर हैं, काफ़ी सारे बंदे अंदर हैं? जी जी। तो आपको किस बेस पे छोड़ा गया अभी? आप मुझे मेरे जो 2 साल उन्होंने मुझे सज़ा दी थी, आज से 4-5 माह पहले जब सबको सज़ा दी, किसी को 2 साल, किसी तो जितने सियासी वर्कर्स थे
جو کیونکہ وہ کوئی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں گئے تھے تو جو اس سے باہر تھے جو احتجاج کر رہے تھے جتنے, تو وہ ان کو 2 سال ہوئی ہے, یا پھر کوئی اندر انہوں نے کہا ان کے مطابق کہ جو اندر گیا ہے یا کوئی جس نے کوئی اس حساب سے سزائیں انہوں نے دی, اور وہ ان کا اپنا ہی اسٹائل تھا سزا دینے کا. حالانکہ ہمیں پتہ ہے سہان نیازی بھی اندر نہیں گیا, ٹھیک ہے, اس کو 10 سال کیوں ہوئی. تو یہ کہ اس کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کس کو کیسے سزا ملی, کیوں ملی, لیکن ہم بس اس لیے گئے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہم اس نظریے کے ساتھ تھے کھڑے ہوئے جو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا, اور جو کیونکہ اس نے مسلمانوں کی یہ پروٹیکشن کرتا ہے, ہم اس کی پروٹیکشن کریں گے. اچھا, آپ کو کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا؟ مجھے 9 مئی اسی روٹ سے گرفتار کیا گیا تھا. لاہور کے اندر سے؟ ہاں, لاہور کے اندر سے ہی. اور گرفتار کرنے کے بعد آپ کو فرسٹ کہاں لے جائے گا؟ ہاں, مجھے ISI لے کے گئے تھے. اچھا, وہاں کتنے دن رہے ہیں اور کیا کیا گیا اس ٹائم پہ؟ 7 دن لے کے گئے. اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ احمق جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو دل کی باتیں زبان پہ رکھتا ہے. جی. تو وہ اس لیے بہرحال میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا ظلم ہوا, اور پھر مجھے اس کے بعد CTD کے حوالے کیا گیا. CTD کے بعد مجھے 319 بٹالین جو ایجنسی ہے اس کے حوالے کیا گیا. اینڈ دین اس کے پاس 2-3 ماہ رہے, پھر 2 ماہ, پھر اس کے بعد یونیفارم جو فورسز ہیں ملٹری جسے پراپر کہتے ہیں ان کے حوالے کیا گیا. دین اگین ہم پھر ادھر لاہور جو کوٹ لاکھپت جو جیل ہے اس کے اندر آئے. اس طرح انہوں نے جو جن جیلوں میں رکھا وہ کسی دمشق یا گوانٹانامو یا ابو غریب جیسی بدترین جیلوں میں ہمیں رکھا گیا. اچھا, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں مضبوط کیا. تو یہ کیسے اتنا ٹائم 2 سال گزار دیے؟ کیا سوچتے تھے, کیا کرتے تھے؟ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ ہوتی تھی تو وہ کس طرح ہوتی تھی؟ سوچ ہماری بڑی کلیئر تھی. ہم صرف یہ دیکھتے تھے کہ کیا ایسا ہم نے گناہ کیا, ہم مسلمانوں نے, ہم پاکستانیوں نے, کیا ایسا ہوا کہ یہ مسلمان اتنے گرتے گر گئے. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بڑا وہ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم, اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسن بنایا تھا. پھر انسان اسفل السافلین کیسے ہو گیا اس کو سوچتا رہا. پھر میں نے مسلمانوں کی تھرو آؤٹ تاریخ پڑھی. ہاں, تو وہ اس کے اندر نظر آیا کہ مسلمانوں نے پہلی بات یہ ہے کہ مشورے کرنے چھوڑ دیے, اور دین مسلمانوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ کا ماڈل بنایا تھا اس کو جب چھوڑا تو انسان جو ہے نا وہ بری طرح خسارے میں گئے. پھر ہم نے وہاں پہ قرآن پڑھا, اور قرآن سے ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن نے ہر سوال کا جواب دیا. جو آپ کے دلوں کے اندر وسوسے اٹھتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, اور وہ ویسٹرن کنٹری والے وہ مسلمان بھی نہیں ہیں, کس طرح ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے امیر بھی ہیں, ہم سے زیادہ طاقت بھی رکھتے ہیں, بوم ٹیکنالوجی ہر چیز ہم سے زیادہ رکھتے ہیں, تو ہم ایمان بھی رکھتے ہیں, اس کے باوجود ہم مسلمان بھی ہیں, پھر بھی ہم اتنے. یہ ہر سوال کا جواب ہم نے قرآن سے اور حدیثوں سے سیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا. آپ نے وہاں پہ پڑھا سارا؟ بالکل, ہر چیز ہم نے وہیں پہ پڑھی ہے. پڑھتے ہی نماز تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے, پھر کتابیں پڑھتے تھے. اور کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ کسی بیرک میں ڈالا گیا؟ میرے ساتھ میں اکیلا تھا, اور تھرو آؤٹ میں آئسولیٹ ہی رہا ہوں تھرو آؤٹ. بٹ یہ کہ جیسے ہمیں جیل میں رکھا گیا, یہاں پہ تو سارے تھے مطلب ایک ہی اس میں, لیکن یہ کہ جو مین ہمارے 20 مہینے ملٹری کے پاس گزرے وہ سارے تھرو آؤٹ میں اور حسان نیازی آئسولیٹ رہے. باقی سارے کے سارے جو ہے نا وہ کٹھے تھے, کوئی 2 کوئی 4 اس طرح. باہر کوئی تھا آنا جانا آپ کا, کوئی گراؤنڈ میں جانا باہر یا اس طرح؟ گراؤنڈ میں ہم چاچی کے گھر تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے, ادھر جیل میں تھے. ظاہری بات ہے ایک ہی کمرے کے اندر زندگی ہماری گزر گئی, ایک ہی دیوار کو صبح دوپہر شام سورج نکلنا غروب ہونا, ادھر ہی ہم بس بیٹھے ہوئے. کھانا پینا کوئی؟ کھانا پینا دال آتی تھی ہفتے میں 18 دن. اچھا, ہاں 18 ٹائم ہمیں دال ملتی تھی ہفتے میں, اور باقی جو 3 ٹائمز تھے وہ اس میں 2 بار چکن اور 1 بار ہمیں وہ ملتا تھا سبزی. تو آپ بیمار ہوئے ہیں اس دورانیے میں؟ بیمار ہوتا ہے بندہ, لیکن نہیں کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے, یوزڈ ہو جاتا ہے. ہاں یوزڈ ہو جاتا ہے. اسٹارٹ میں تو بڑا مشکل ہوگا آف کورس, اکیلا پن. تو کیا سوچتے کیا تھے؟ دیکھیں پہلے مجھے بتائیں, جب اسٹارٹ میں اندر گئے, جب آپ اسٹارٹ میں اندر گئے اس ٹائم پہ آپ کو فیلنگس کیا آ رہی تھی؟ ظاہری بات ہے کوئی ڈر خوف ہوتا ہے. ویسے یار جب ہم نکلے تھے تو وہ سارے کشتیاں جو ہے نا وہ ہم اپنی جلا کے ہی نکلے تھے گھر سے. جب نکلے تھے اور سوچ لیا تھا پکڑے گئے, اب پتہ تھا کہ 10-15 سال ادھر گزر جائیں گے, ہمیں یہ اندازہ تھا کہ اب 10-15 سال گزریں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے 10 سال رکھنا ہے, 10 دن رکھنا ہے. اور ابھی باہر کس بیس پہ آئے ہیں؟ وہ مجھے تو یہ بھی آج تک نہیں سمجھ آئی کہ مجھے پکڑا کیوں تھا. سمجھ رہے, حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی بھی جگہ. پورا پاکستان جو ہے نا وہ پاکستان کی کسی بھی جگہ پہ آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں. ابھی آپ کا کیس چل رہا ہے؟
مجھے میں تو 2 سال میری سزا تھی, انہوں نے لکھی تھی جو انہوں نے ملٹری ٹرائل سب کے کیے تھے, جو آج سے 4-5 ماہ پہلے انہوں نے, آپ کو پتا ہے وہ جو سب کی, اسی کے مطابق ہی میں نکلا ہوں. تو آپ سے ملنے آتے تھے گھر والے کوئی دن؟ جی ویکلی ہمارا ہوتا تھا, کبھی مہینہ 2 مہینے نہیں ہوتی تھی میٹ, تو اگر ہوتی تھی تو ویک میں ہو جاتی تھی, کبھی 2 ویک میں ہو گئی, کبھی مطلب اس طرح ہی چلتا تھا. تو خان صاحب کے بارے میں انفارمیشن ملتی تھی؟ ہاں بالکل, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا پہلا سوال ہی ہوتا تھا کہ خان صاحب کیسے ہیں, پھر اس کے بعد ہم فیملیوں کے بارے میں پوچھتے تھے. تو جیل کے اندر جو انتظامیہ تھی, کیا ان کا بھی خان صاحب کی طرف تھی توجہ؟ اوبویسلی جیل کے اندر جتنے ان کا نیچے والا سارا سٹاف ہے, سارا کا سارا, وہ چاہے وہ ملٹری جیل ہو یا پھر وہ دوسری جیل ہو, سارے کے اندر سارے خان سے بڑی محبت کرتے تھے. اپنا انہوں نے بڑے لوگوں نے بڑا کچھ برباد کیا ہمیں وہاں پہ سپورٹ کر کے. اچھا, ہاں سختیاں ہوں گی ان کے لیے. اوبویسلی ان کی یونٹیں چلی جاتی تھی, سارا کچھ وہ چلا جاتا تھا, تو بڑا کچھ کیا انہوں نے. چلیں یہ تو آپ کے جیل کے معاملات ہو گئے. آپ نے 2 سال کا عرصہ بڑا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں ایک انسان کے لیے نا, جب ہم اس کو فیل ہوتا ہے. اب آپ باہر آ چکے, اب اگلا آپ کی سٹیپ کیا ہے, اب کیا موومنٹ ہے مائنڈ میں, کیا ہے؟ خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں. خان صاحب دیکھیں, ہمیں پلیٹ میں آزادی نہیں ملے گی خان صاحب کی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب ایسے ہی بس نکل آئیں گے تو یہ اس کی بڑی بھول ہے. خان صاحب نہیں نکلنے والے, یہ میں پوری لیڈرشپ کو اور جتنی یوتھ ہے میں سب کو کلیئر بتا دوں کہ یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے کہ 5 دن میں نکل رہے ہیں, 10 دن میں نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک جھوٹ چل رہا ہے. خان صاحب ایسے نہیں نکلیں گے. خان کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت اور اپنی برکت نازل فرمائے کہ وہ ایسے نہیں نکلیں گے. وہ ان کے لیے جدوجہد کریں گے تو اللہ ان کو نکالے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ رکھ دیا اس پاکستانیوں کا کہ اگر واقعی تم لوگ چاہتے ہو اس ملک کے اندر انصاف, تو تمہیں نکلنا پڑے گا. اگر واقعی چاہتے ہو کہ اس ملک کی اکانومی کو بڑھائیں, اس ملک کے اندر خوشحالی آئے, اس ملک کے اندر روبوٹکس, ایروبیٹکس, یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں اسپیس کے پروجیکٹس آئیں اور اس ملک کی ایکسپورٹس بڑھیں, پھر خان کو نکلنا ہوگا. خان کو نکلنے کے لیے اللہ بھی جو ہے نا وہ کنڈیشن رکھتا ہے. جیسے آپ کو جنت لینے کے لیے آپ کو بہت سارے سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں, اس طرح اپنے ملک کے اندر اگر آپ نے ملک کو جنت بنانا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو لڑنا پڑے گا اپنے ملک کے اندر. اب لڑنا یہ ہے کہ آپ کو حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. لڑائی یہ ہے کہ آپ کو حق کے لیے اٹھنا پڑے گا, بار بار اٹھنا پڑے گا, اور پھر آپ کو آزادی بھی ملے گی. اچھا مجھے ایک بات بولیں, آپ بتانا چاہیں نہ بتانا چاہیں آپ کی مرضی ہے. جیل کے اندر بہت سے لوگوں کے ساتھ تشدد بھی ہوا, ظاہری بات ہے, ساتھ باہر آتے رہے بتاتے رہے. آپ پہ کسی قسم کا تشدد ہوا؟ ہاں بالکل ہوا, یہ کون سی نہ بتانے والی بات ہے. اچھا ہاں, لیکن میں آپ کو کوئی روش ہو کے نہیں بتا رہا ہائے میں مر گیا, فلانا میرا ہو گیا, میرے پٹ کالے ہو گئے, کچھ نہیں میں کہہ رہا. ہاں میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اپنی یوتھ کو بتاتا ہوں کہ میرے اوپر جتنا بھی تشدد ہوا, جب آپ کی کاز بڑی ہو, جب آپ کا نظریہ پاکستان ہو, جب آپ کا نظریہ یہ ہو کہ ہم نے اپنے ملک کی یوتھ کو کھڑا کرنا ہے, ہم نے سٹینڈ لینا ہے اور آگے نکلنا ہے ہم نے, تو پھر یہ تشدد, یہ اپریشن, یہ ظلم آپ کے لیے بہت چھوٹا ہوتا ہے. اچھا بات صاحب, بہت سے لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. جی ریسنٹ ڈی چوک والا واقعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, بالکل دی. آپ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ باہر نکلیں. شرفضل مروت صاحب تھے پہلے, میں انہیں کا نام لوں گا, انہوں نے پہلے لوگوں کو بولا کہ بھائی آئیں ہم جائیں کہ خان صاحب کو چھڑا کے آئیں گے. 2-3 دفعہ لوگ باہر نکلیں. اس کے بعد لاسٹ ٹائم پھر ساتھ گنڈا پور صاحب بھی تھے. پھر اس کے بعد جب لوگ گئے ڈی چوک میں گولیاں چلی, لوگ بیچارے بیچ میں شہید بھی ہو گئے. اس کے بعد شرفضل صاحب آ کے یہ بات بولتے ہیں جی سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا, ان کو چاہیے تھا ڈی چوک نہ جاتے. جب اس قسم کی پالیسی ہوگی, یہ چونکہ آپ اندر تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر ان سے پوچھا گیا کہ بھائی جب آپ لوگوں کو بول رہے ہو جائیں خان صاحب کو چھڑا کے لانے, لوگ تو تیار ہو گئے, سر پہ کفن باندھ کے تیار ہو گئے. آپ سردی میں اسلام آباد رات لاتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, بندوں کے سونے کا ارینجمنٹ نہیں ہے. مروت صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ بھائی حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کو چاہیے تھا ڈی چوک نہ جاتے. تو اگر اس قسم کی پالیسیز ہوگی, لوگ دوبارہ ٹرسٹ کر کے باہر نکلیں گے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں مجھے اس سچویشن کا تو نہیں پتہ کہ اس وقت کیا ہوا کیسا ہوا, کیونکہ میں ابھی تک اتنا وقت نہیں مل سکا. میرے ساتھ روز ادھر ہزاروں کے حساب سے دنیا آ رہی ہے ملنے کے لیے, تو میں ابھی تو ان کو وقت دے رہا ہوں. میں اسٹڈی ضرور کروں گا. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا 26 نومبر کو جن لوگوں کی قربانیاں ہوئی ہیں, چاہے ان کو گولیاں لگیں یا وہ شہید ہوئے, میں آپ کو بتاؤں میرے بیٹے کی قربانی اور یہ میاں عباد کی قربانی سے زیادہ قربانیاں, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس لیے صرف دیں کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا جو صحیح معنوں میں جو قانون ہے, جس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور نیک حکمرانوں کو دنیا کے اوپر بھیجا, صرف اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر ریاست مدینہ کا نظام لائیں, تاکہ جو اس ملک سے
جو جتنے دوسرے اسلامی ملک ہیں ان کو بڑا سیکھنے کا موقع ملے گا. یہ ایک واقعی ماڈل سٹیٹ ہے. میں سب سے زیادہ بڑا غور کرتا ہوں ان چیزوں پہ. مجھے لگتا ہے کہ تبدیلی اگر مسلمانوں کے ملکوں میں آ سکتی ہے وہ مجھے پاکستان یا مصر لگتا ہے, کیونکہ وہی ایسی یہ دو قومیں ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ اپریشن ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر قومیں اٹھ کے اگر ایسا کوئی نظام لائیں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا آسانی سے دب جائے گا, صحیح ہو جائے گا, اور وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ختم. لیکن کوئی ایک ملک تو کھڑا ہو اس کے لیے, لیکن ایک ملک کے لیے آپ کو قربانیاں تو دینی پڑتی. بٹ میں پھر سے جو 26 نومبر کے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں, میں آپ کو اپنے دل سے, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں لیکن میں دل سے جان سے مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا قربانی ہوتا ہے. جس پہ بیتتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قربانی کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل دے, اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر صبر کے پہاڑ نازل فرمائے, کیونکہ یہ بہت بڑی قربانی ہے. یہی وہ قربانی ہے جو امر بالمعروف کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار جس بارے میں ذکر کیا. اچھا, آپ کے بیٹا بیچ میں فوت ہوا, وہ آپ جب جیل گئے کتنے ٹائم بعد فوت ہوا ہے؟ میرے جیل جانے کے تقریباً 4 ماہ کے اندر. اس دوران آپ کی ملاقات ہوئی تھی بچے کے ساتھ؟ ہاں, میری 1 2 بار 3 بار میری ملاقات ہوئی ہے میرے بیٹے سے. وہ آپ کے ساتھ اٹیچ بہت زیادہ تھا؟ ہاں, بہت زیادہ اٹیچ تھا, اور ہائی آئی لیول کا بچہ تھا. آپ نے اس کی مست ویڈیوز دیکھی ہوں گی. بڑا زبردست تھا میرا بیٹا, چائنیز بھی بول لیتا تھا. میرا بیٹا جمناسٹک وغیرہ اس کو بڑی اچھی آتی تھی. وہ اسکول میں ٹاپر تھا. آپ اس کے اسکول کا ریکارڈ چیک کریں, جائیں ان کے پاس, اور اگر اس کی آپ دیکھیں کہ اس کی اٹینڈنس بھی جو ہے نا وہ آپ کو 100% ملے گی. اس کے اسکول سے آپ چیک کرا لیں. یہ جو اس سے 9 مئی 2023 سے پہلے کی جو اس کی حالت تھی, یا اس کے بارے میں پوری آپ وہ کریں. میرا بیٹا بالکل اللہ کا شکر ہے فٹ تھا جس دن میں گھر سے چھوڑ کے گیا, اور میں گھر آیا تو میرا بیٹا تھا ہی نہیں. تو وہ آپ سے محبت بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ محبت تھی. اور میرا بیٹا اس طرح اپنے باپ کو پکار کے دنیا سے چلا گیا. جی, وہ ویڈیوز ہم نے دیکھی. میرا خیال ہے آپ کا سب سے زیادہ لاس یہی ہوا ہے. میرا بہت بڑا لاس تھا, یہ بڑا لاس تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو جانے والے ہیں وہ تو نہیں آ سکتے. اب صرف دوسرا لاس یہ ہے اس ملک کا ہے, اس ملک کی جو 60% یوتھ ہے اس کا لاس یہ ہے کہ اس کا لیڈر جو ان کو نوکریاں دلا سکتا ہے, جو ریئل ٹائم میں پاکستان کی جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ان کو عزت جو دلا سکتا ہے, جو 1.5 بلین مسلمانوں کی جو قیادت سنبھالنے والا ہے, جس نے واقعی ایک سوچ دی 9/11 کے بعد مسلمانوں کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو, جب مسلمان دب چکے تھے تو وہ اس کو اٹھایا, وہ صرف عمران خان ہے. اللہ کی ان پر رحمتیں نازل ہوں. تو خان صاحب کا مقصد کیا ہے, تھوڑا سا کلیریفائی کریں. مدینہ کی ریاست ہے, انصاف کا نظام, اس کے علاوہ کوئی نہیں, اس کا دوسرا نہیں. وہ تو 1 منٹ میں خان نکل سکتے ہیں بھائی, 1 منٹ میں. آپ بتاؤ, صرف اتنا وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں باہر نکل کے مدینہ کی ریاست نہیں بناؤں گا, مجھے بس چھوڑ دے. وہ ایک لمحہ نہیں, رات کو 13 بجے عدالت کھل جائے گی بھائی, 13 بجے رات کو عدالت کھلے گی, کیا آپ کہیں گے کہ نکل گیا بھائی بندہ؟ تو لیکن یہ ہے کہ وہ اگر ڈٹا ہوا ہے تو اس ملک کے نظریے کے لیے جو انہوں نے سوچی ہے, یہی وہ سوچ ہے جو آج سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہندوستان کے اندر سوچی تھی کہ مسلمانوں کے اندر انصاف کا نظام لایا جائے اور مسلمانوں کے دین کو زندہ کیا جائے. یہی وہ سوچ ہے جو سر احمد سرہندی نے وہاں پر کی, اور اس کے علاوہ جو سید احمد بریلوی نے, یہی وہ سوچ ہے جو شاہ اسماعیل نے ہندوستان کے اندر کی, کیونکہ یہی وہ ریجن ہے جس کی میں آپ کو ایگزامپلس دے رہا ہوں. یہی وہ سوچ ہے جس کو مولانا مودودی نے بھی بہت زیادہ اس پہ کام کیا, لیکن اوبویسلی وہ ان کی پارٹی نے بعد میں کچھ نہیں کیا. میں بڑا امپریس ہوں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے. سارے ان کو پڑھا کرو, ان کی خلافت کی جو بکس ہیں جتنی بھی آئی ہیں وہ بھی پڑھا کرو, اور میں سب کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ آپ احیاء العلوم اور نسخہ کیمیا جو بک ہے یہ امام غزالی کے, یہ مسٹ پڑھا کریں. اگر یہ دنیا آپ کی تقدیر, آپ کی سوچ, آپ کے سوچنے کے انداز بدل کے رکھ دیں گی یہ کتابیں. آپ کو چھڑانے کے لیے جو موومنٹ چل رہی ہے آپ ان سے سیٹسفائی ہیں؟ ابھی جتنا بھی کام ہو رہا ہے یہ بالکل مجھے تو نہیں, میں اس سے سیٹسفائی تو نہیں ہوں خیر, لیکن ابھی میں مزید اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں کہ کیا کر رہی ہے جو قیادت ہے, اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں. اور بہت زیادہ MNAs MPs ناخوش بھی ہیں اس ٹائم پہ. مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ خوش ہے نہ خوش ہے, آئیڈیا نہیں ہے. اصل میں ہمارا ڈفرینٹ, ہم نے انٹرویو کیے, کوئی گلا کر رہا ہے جی ہمیں اعتماد میں نہیں لے رہا, پارٹی کی سمجھ نہیں آ رہی اس ٹائم پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے فی الحال اس کو اسٹڈی کرنا ہے کیونکہ یہ میرے اپنے انٹرنل گھر کا معاملہ ہے. میں اس کو پہلے اسٹڈی کروں گا, اس پہ جواب دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے. اور جو قید ہے وہاں پہ, ایک بچہ تھا اس کا بھی لیٹر آیا, 2 سال سے بند ہے, اسٹڈیز یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, اس کی اسٹڈیز تو گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں اپنے والدین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بھول جاؤ. تو اس قسم کی جو ان کے بچے اندر ہیں
جو خود اندر ہیں, فیملیز باہر ہیں, چلیں آپ تو صاحب استطاعت ہیں, آپ نے پیچھے فیملی آپ کی سنبھل رہی تھی, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گھر میں کمانے والا ایک ہے, بے یار و مددگار ہے, ان کا آسرا کوئی نہیں ہے, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک ہی پیغام دوں گا کہ آپ لوگوں کی قربانیاں اس تاریخ کا حصہ رہیں گی. شاید آپ لوگ کتاب میں لکھے جائیں یا نہ لکھے جائیں, لیکن اللہ کی کتاب جو ہے نا وہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنکھوں کی خیانت اور جو دل کے اندر اٹھنے والے وسوسے بھی وہاں پہ نوٹ ڈاؤن ہیں. جیسے آپ کا موبائل ہوتا ہے نا, تو آپ کے اوپر کوئی میسیج آتا ہے یا آپ کی کال جاتی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ بن جاتا ہے. تو اس طرح یہ ریکارڈ تو پھر بھی ختم ہو جاتے ہیں کلاؤڈ کے اور سارے, لیکن وہ ڈیٹا فلیش نہیں ہوتا. وہ آپ کچھ کرو گے تو ادھر لکھا گیا آپ کا کام. آپ صرف نیت اچھی رکھو اور ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور بہتری آئے گی ملک کے اندر. اچھا, اب آپ کے مائنڈ میں اس ٹائم کے کیا چیزیں, کیا چل رہا ہے, آپ نے کیسے کام آگے کرنا ہے, کوئی ہے آپ نے مائنڈ بنایا ہے کہ میں نے ایفرٹ کرنی ہے, فلاں جگہ آواز اٹھانی ہے خان صاحب کے لیے؟ جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ بولتے نہیں ہوتے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو جذبہ بڑھ گیا ہے, کم ہوا ہے؟ یہ آپ کو پتا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا کہ جذبہ بڑا کم ہو گیا, بٹ نہیں آپ کی بات کروں, کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈس. تو اگر میرے واقعی آپ کو ایکشن بتا رہے ہیں کم ہوا ہے یا بڑا ہے, ایکشن تو ہم نے لاسٹ میں آپ کے دیکھے تھا جب آپ کی لاسٹ فوٹیج آئی تھی, جب آپ باہر آئے تھے, آپ کو وین کے اندر ڈال رہے تھے. تو بس یہ سوال پھر بنتا نہیں ہے آپ کا, بنتا نہیں ہے پھر سوال آپ کا. اصل میں ہم لوگ تھوڑا سا آڈینس کو کچھ چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں. یہ کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں سکینت نازل ہوتی ہے, آپ کو موت کا خوف کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور موت کا خوف سب کو ہوتا ہے, بٹ یہ ہے کہ جب آپ قرآن اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ سوچتے ہیں یا پھر اس پہ عمل کرتے ہیں یا اس کو گہرا دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کے خوف نہیں رہتے. پھر آپ کا سامنے مقصد ہونا چاہیے کہ میرا مقصد کیا ہے. مقصد اگر واقعی مسلمانوں کا ایک آئیڈیل اور ماڈل سٹیٹ آپ بنانا چاہتے ہیں 1.5 بلین مسلمانوں کے لیے, تو یہ واقعی ایک بڑا اللہ آئیڈیا ہے. یہ اگر لیڈر ہمارا یہ کام کر گزرتا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہوگا. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کام کوئی صرف 25 کروڑ جو پاکستانیوں کے لیے نہیں ہو رہا, یہ یاد رکھنا یہ 1.5 بلین مسلمانوں کے لیے ہو رہا ہے. یہاں پہ اگر کوئی مدینہ کی سٹیٹ قائم ہوگی نا, ٹھیک ہے, آپ دیکھنا کہ کس طرح سے پورے دنیا کے اندر مسلمان اپنے اس کو چینج, وہاں پہ ریولیوشن آٹومیٹکلی آئیں گے. آپ اگر ریولیوشنز پڑھیں نا, ریولیوشن کیسے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں, میں آپ کو صرف اتنا اندازہ دے دوں. جیسے یہ بڑے فرینچ اس سے ریولیوشن سے بڑے امپریس ہوتے ہیں. وہاں پہ میرے پاس جیلر بھی آیا, وہ ایک تھا ادھر, تو بڑا مجھے کہتا ہے تم فرینچ ریولیوشن پڑھو اور فلاں پڑھو. اس گھٹیا شخص کو صرف اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ بریڈ کے اوپر نہیں آیا ہوا. اس کو میں یہ ریکمینڈ, ادھر تو اس نے بات نہیں سنی, اس کو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ جو ہے نا پان ان دا گیم پڑھے. وہ ایک نیول آفیسر نے امریکن نے لکھی ہوئی ہے اور وہ پھر اس کا قتل کر دیا گیا. اس کے بعد اس کو پڑھنا, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرینچ ریولیوشن لوسیفیرینز لے کے آئے تھے, جو بیک اینڈ پہ جو ڈیولش جو پارس تھی وہ لے کے آئے تھے. اس کو اندازہ ہونا چاہیے. اور فرینچ ریولیوشن کیا, میں نے ساری دنیا کے وہ پڑھے ہوئے, آپ کہتے ہو میں ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہے. فلسطین کا حال بہت برا حال ہے اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے, تقریباً آدھا فلسطین ختم ہو گئے. بالکل. یمن پہ بھی اٹیک ہو گئے کیونکہ اس نے فلسطین کا ساتھ دیا تھا, اور جو یمن کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کو رستے عرب ممالک نہیں دیے, مسلمان ممالک نے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, تیل ہے, سب کچھ ہے, وہ اتنے کیوں گھبرائے؟ تو بھائی ہمارے پاس اتنی زبردست بامبنگ ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس ایٹم بام ہے, وہ تو ہم نے دکھا دیا بھائی, وہ ٹھیک ہے دکھایا ہے. اب یہ ہے کہ اس لیڈرشپ, یہ جو گھٹیا لیڈرشپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, ان کے اندر پانی نہیں ہے اتنا کہ وہ جا کے بولیں, ان کو بولیں جا کے یو این میں گئے. ابھی ان کو بولنا چاہیے تھا. یہ تو ایک لفظ فلسطین منہ سے, ان کو تو بزنس ہے نا انڈیا میں, ان کی تو بھائی ان کی گیلی ہو جاتی شلوار اگر وہ صرف یہ سوچیں بھی. تو نواز شریف یا یہ جو ہماری بہن ماڈل ہیں جو مریم نواز صاحبہ, وہ صرف ماڈلنگ کرتی ہیں, ان کو کوئی اور کام نہیں آتا. یا وہاں پہ بھی جیل میں بھی گئی تو وہ سارے استری کرتی رہتی تھی, اور کوئی اللہ نے اندر بھی جو ہے نا ان کو دین سے دور رکھا, باہر بھی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ صرف اپنے کاروبار اور اپنی ماڈلنگ اور فوٹوگرافی, اس کے لیے یہ پیدا ہوئی, اور اس کے علاوہ مینڈیٹ چوری کرنے کے علاوہ کچھ نہیں انہوں نے زندگی میں کیا. یہ فلسطین یا یمن کے لیے اپنے منہ سے لفظ بک سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایک ہی لیڈر ہے اس مسلمانوں کے اندر. میں آپ کو بتاؤں, رجب طیب اردگان کی میں نے پوری زندگی پڑھی, پورا اس کے بارے میں نے بیک گراؤنڈ اس کا پڑھا, اور میں نے اپنے لیڈر عمران خان رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا. وہ اللہ کی اس پر برکتیں ہوں, یہ وہ شخص ہے, یہ اس طیب اردگان سے بہت بڑا شخص ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اس نے کس طرح کشمیر کا مسئلہ بیان کیا, کس طرح فلسطین, کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموس رسالت پہ کیسی بات کرتا ہے. آپ دیکھیں کتنی ہائی سوچ ہے. چلو یہ تو ہو گیا جی دین کے اوپر,
ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر کتنے زبردست ماڈل لے کے آتا ہے بزنس کے اندر, کتنا اعلیٰ قسم کی اکانومی چلاتا ہے, کیسے ایکسپورٹس کو بوم دیتا ہے. ایک پرفیکٹ لیڈر جو ہونا چاہیے, ایک پراپر اسٹیٹس مین جو ہے نا, وہ صرف عمران خان ہے. خان صاحب UN میں گئے تھے, وہاں پہ جا کے بولا تھا جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے کوئی تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. بڑے انہوں نے سافٹ ورڈنگ میں اور بڑے طریقے سے بات کی. اچھا اس کے بعد کسی نے بات نہیں کی نا, اس سے پہلے بات کی اس طرح, ٹھیک ہے. اس کے باوجود لوگ اس پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق چھین لیتے ہیں نا, تو ایسے لوگ آ جاتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا, ایسے لوگ جو اس کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں نا, جو وہ کر کے ہیں, تو میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا, نہ یہ ایک اچھا بزنس مین سمجھتا, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ شاید وہ پیدائش ان کی کس لیے کی گئی. اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رحم کرے, مسلمان ہو کے بھی کن چکروں میں پڑے ہوئے, خدا کے لیے باز آ جاؤ. مجھے ایک بات بتائیں خان صاحب کے بارے میں تھوڑا سا. ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی, انہیں بھی جیل میں رکھا گیا, شاید آپ کے علم میں ہو, انہوں نے بھی جیل میں ٹائم گزارا ہے. تو اس بندے کو خود بھی اندر ہے, اس کی فیملی بھی اندر ہے, وہ ڈیل بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہا, کسی بات پہ نہیں آ رہا. اب یہ چھوڑنا چاہیں بھی تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اپنی باتیں منوا رہے ہیں, وہ مان نہیں رہے. تو اتنا مطلب اس کا سخت ہونا, ریجڈ ہونا, پھر اس کے بعد 2 سال بھی اندر گزارنا, وہ کسی چیز کا کسی ڈیل پہ بھی نہیں آ رہا. اس نے کشتیاں اپنی جلا دی ہیں. مطلب خان صاحب کے پاس اپنی زندگی کے علاوہ اس ٹائم پہ کھونے کو کچھ بھی نہیں. ایک ان کی زندگی ہے, عمر بھی ان کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, مزید 3-4 سال اور جیل میں رہتے ہیں تو ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی. یہی تو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کے لیڈر بوڑھے ہو رہے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے, وہ ذہنی طور پر کھڑے ہوئے ہیں ملک کے لیے, اس کی قربانی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھو کہ ان کی عمر کتنی ہو گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا, وہ تم لوگوں سے اس کا حساب لے گا. اگر تم لوگوں نے اس کو ایسے ہی اپنے لیڈر کو بوڑھا اندر کر دیا نا, اور وہ کسی قابل نہ رہے باہر نکل کے بھی, تو آپ کو یہ بتا دوں بڑا کیئر ڈلے گا آپ کے جو کاروباروں کو بچا رہے ہو آپ لوگ, یا پھر جو آپ لوگ صرف اپنے مال اور اپنی اس کو اولاد کو بچانے کے چکر میں پڑے ہو. آپ کو یہ لگتا ہے کہ مر جائیں گے, کچھ نہیں ہونا, نہیں مرنا تم لوگوں نے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو وہ پھر آپ کو اندر سے نکال کے بھی باہر پھینک دے گا, اور اگر اللہ نے نہیں لکھی تو نہیں مر سکتے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا موسٹلی ہم نے لیڈرز دیکھے ہیں, پہلے خود ہم پہ حکومت کرتے تھے, ہمارے والدین پہ بھی کی, اب ان کے بچے آ گئے. زرداری صاحب کی بات کریں, بلاول صاحب آ گئے, اور نواز شریف صاحب کی بات کریں, مریم نواز آ چکی ہے, حمزہ شہباز آ گیا ہے, اسی طرح باقی سارے پولیٹیشینز بھی ہیں. تو پہلے خود تھے, اب بچے آ گئے ہیں, اس کے بعد پھر ان کے بچے آ جائیں گے. کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ یار میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں جب یہ سوچتا ہوں نا کہ یار کیا میرے بچوں پہ مریم نواز جیسی عورت, ماڈل عورت, وہ میرے بچوں پہ رول کرے گی؟ کیا بلاول جیسے گھٹیا لوگ میرے بچوں پہ رول کریں گے؟ مائی فٹ, میں تو بالکل, میں تو مر جاؤں لیکن یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. یہ جو گھٹیا, وہ میں نہیں ایکسیپٹ کروں گا کسی صورت میں, نہ ان کی حکومت کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے یہ جو نظام ہے, اس نظام کے خلاف ہم بالکل کھڑے ہوئیں گے, لڑیں گے, کیونکہ یہ وہ نظام ہے جو جلال الدین اکبر والا جو ہندوستان میں تھا, کہ یہ اگر نظام مزید تھوڑا سا چلتا رہا, تو میں مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ وہ نظام ہے کہ اگر آپ ایک عرصے سے جو ہے نا اس چیز کے اوپر بولتے نہیں ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر بات نہیں کرتے, تو اتنا یاد رکھنا آپ کہ اس ملک کے اندر جلال الدین اکبر, اب جلال الدین اکبر کون ہے؟ جلال الدین اکبر وہ ہے ہندوستان کے اندر کہ اس نے اپنے دور کے اندر اس بے غیرت مسلمان بادشاہ نے کیا کیا, اس نے سور کا گوشت حلال کر دیا, کلمہ اپنا بنا لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا جاتا تھا وہاں پہ, لا الہ الا اللہ خلیفہ اکبر پڑھا جاتا تھا وہاں کے, اکبر اللہ, تو یہ پڑھا جاتا. اس کے بعد اس نے اسلام چینج کر دیا, ٹھیک ہے, جل جلالہ اسلام کا جواب دیتے تھے. تو بھائیو سور کا گوشت حلال کر دیا, گائے کو حرام کر دیا, ٹھیک ہے. 70,000 ہماری جو بہنیں ہیں اور وہ جو اس میں ہندوستان کے بازاروں میں بکی, انہی کے اندر ہی ان کی چھاتیوں کو ننگا کر کے کاٹا گیا. آپ یہ دیکھیں, شیر خوار مائیں, یہ جو ملک بنا ہے نا, شیر خوار ماؤں کو ان کے پیٹوں پہ رکھ کے, چھاتیوں پہ رکھ کے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا, اس لیے یہ لا الہ الا اللہ کی زمین بنی. تو تم لوگ ان گھٹیا حکومت کے حوالے کر رہے ہو, تمہارے بچوں کے ساتھ بھی, میرے بچے کے ساتھ تو ہوا ہے نا, کوئی بات نہیں, اللہ نے مجھے صبر دیا, یہ تم لوگوں کے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. اگر تم لوگ نہیں اٹھو گے نا, اللہ لازمی تم پہ ظالم مسلط وہ کرے گا ہی کرے گا حکمران. تو کھڑے ہو جاؤ اور پیچھے مت ہٹو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ, ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا نہیں. یہ بات بھائی ہوگا کیسے؟ پنجاب میں تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا اس ٹائم پہ, KPK میں پھر نکل آتے ہیں. ایک بک ہے وہ آرگنائز مائنڈ, ٹھیک ہے, اس کو پڑھ لیں کہ کیسے ہوگا. اس کے اندر بڑا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی جو فرسٹ لائن آپ پڑھیں گے نا, اس میں لکھا ہے ایون دا اسمارٹسٹ مائنڈ کین ناٹ
बीट ऑर्गेनाइज माइंड, ठीक है। इसलिए आपको पहले सबसे पहले यूनाइट होना पड़ेगा। आपको कॉज देखो कितनी बड़ी है, लोग बिल्कुल शहादतें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कितनी बड़ी शहादतें हैं, जो ये वो अमर बिल मरूफ वाली शहादत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल क्लैरिटी दी, और ये अथेंटिक हदीस है कि उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अमर बिल मरूफ के ज़रिए से ज़ालिम हुक्मरान के सामने खड़ा होकर और मर जाता है, अगर उसकी शहादत होती है, तो वो शहीदों का कौन सा रुतबा है, वो जाफ़र, हज़रत जाफ़र बिन तैयार और हज़रत हमज़ा शहीद, ये वो वाले रुतबे आपको मिलते हैं। तो मतलब मैं तो अगर देखता हूँ, मैं अपने आप लोगों का नहीं मैं कहता, मैं अपना काम करूँगा जो मैंने पहले भी अपना किया, अपना बेटा भी शहीद कराया, अपने कारोबार भी ख़त्म कर दिया, आपके सामने मेरी फैक्ट्री की बोटियाँ नोच ली गई, एक एक चीज़ करके हर चीज़ मेस्मराइज कर, सब तबाह कर दिया। तो अगर मियाँ आबाद कर सकता है तो आप क्यों नहीं? क्या कोई मैं स्पेशल दुनिया से आया हूँ, या मेरा लीडर अल्लाह ताला उस पर अपनी बरकतें नाजिल कर, क्या वो स्पेशल कोई दुनिया से आया? कहाँ से पैदा हो गया? वो भी मुसलमान हैं, वो भी, लेकिन आप थोड़ा सा कुरान पढ़ा करो, नमाज को गौर से समझो, उसको पढ़ो, उस पर बस फिर अल्लाह ताला आपके दिमागों में ये बात डालेगा, आपको समझ आएगी। अच्छा, इंडिया का जो मामला है वो आपके सामने हुआ, इंडियन को प्रॉपर जवाब दिया गया, और इस दफ़ा हमारी टेक्नोलॉजी ने भी शो करके दिखाया कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया के बारे में ये जो सारा इशू है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया ये जो काम किया ना, इसके ऊपर फ़ौज ने बड़ा ज़बरदस्त किया है। पाक फ़ज़ाइया ने जो काम किया, मेरा उनके साथ सलूट है। उन्होंने 65 और 71 की वॉर को तारीख़ उन्होंने दोबारा दोहराई है, कोई इसमें दो राय, अच्छा काम किया, उस पर अप्रिशिएट करेंगे। पुलिस के ऊपर इख्तलाफ रहेगा, जो ये हो रहा है मुल्क के अंदर वो भी रहेगा, लेकिन आप ये देखें कि ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं वो किसने खरीदे, किसने, उस वक्त पैसा भी नहीं था हमारी गवर्नमेंट के पास, ये जो सारी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी किसने बाय की थी? खान साहब ने बाय की, खान साहब ने बाय की थी। आपने एक्सेप्ट किया इस बात का, आप डॉक्यूमेंट तो देखें, ये सारा क्रेडिट खान को जाता है जिसने इस तरह की वो पॉलिसीज़ बनाई, और फिर हाँ क्रेडिट इनको भी जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने लड़े और सामना किया इनका, तो फिर अच्छी बात है। मैं तो इस चीज़ पे खुश हूँ कि इन्होंने जो इनका काम है उन्होंने वो किया, वो वाला जो बॉर्डरों वाला काम है ज़बरदस्त किया, मैं इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। बिल्कुल, हमारी एयरफोर्स, मैं इखलाकी जुर्रत रखता हूँ, आप जो अच्छा करेंगे मैं इखलाकी जुर्रत रखता हूँ, आप अगर उसकी तारीफ़ करेंगे, आप गलत करेंगे, मैं उसके लिए भी इखलाकी जुर्रत रखता हूँ कि मैं उसके ऊपर तनकीद भी करता हूँ। बिल्कुल है। अच्छा, हमारी टेक्नोलॉजी ने साबित किया, इंडिया ने मेली आंख से देखा, पाकिस्तान ने जवाब दिया, क्या थोड़ा बहुत हम फ़लस्तीन यमन के लिए नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ कि आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, आप ना अभी फिर पाकिस्तान को चाहिए उन पे हमला करें, और दोबारा से जितने RSS के हेडक्वार्टर्स हैं ना, जो एक बदअमनी की सोच है बेसिकली, जो हिटलर से मुतासर ये जो जमात है, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं मज़ीद इन्होंने कर दिया ना, इनके अड्डे उड़ा दिए, और ये खुद ही वो जो दूसरी ताकतें हैं वो खुद पीछे होकर शह मार के बैठ जाएंगे, उनको पता लग जाएगा कि ये भाई ये नहीं। तो मैं ये मशवरा देता हूँ, अगर ये वाकई नहीं मार सकते, मेरे लीडर को निकालो, फिर देखो हम क्या करते हैं। इंशाल्लाह वो भी होगा, काम सारा कुछ होगा। हमारी पॉलिसी ये है कि पहले नंबर 1 पे फ्रेंडशिप, अगेन एंड अगेन हम चाहते हैं कि हम इक्वल लेवल पे फ्रेंडशिप करें। कोई नहीं आता, अगर कोई इस तरह की बदअमनी फैलाता है इस खत्ते के अंदर, जितनी ये जो जनूबी एशिया जो ग्रेटर इंडिया का जो ख्वाब देखता है, वो उसके अंदर बर्मा कवर है, अफ़गानिस्तान को उन्होंने कवर किया हुआ है कि उनका टारगेट है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और फिर उसके अलावा ये सारे जितने श्रीलंका है वो उसको इकट्ठा करके ग्रेटर इंडिया बनाना चाहते हैं, उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, क्योंकि उनकी ये सोच है कि ग्रेटर इंडिया उन्होंने बनाना, जो ब्राह्मण अखंड भारत की जो सोच है वो ये ऐसा करना। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप मेरे लीडर को निकालें, जैसे इनके सारे हेडक्वार्टर्स पे हम हमला करेंगे। खान साहब बाहर होते इस टाइम पे क्या सिचुएशन होती? मैं फ़लस्तीन के हवाले से बात कर रहा हूँ। खान साहब इस पे बोलते और खान साहब इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते, ना सिर्फ मजम्मत करते, इसका मामला UN तक उठाते और मुसलमानों को यूनाइट करते। ऑब्वियसली वो ऐसी पार हैं, वो ऐसी सोच हैं बड़ी, ना वो मौत से घबराता है, ना जेल से घबराता है, ना अपने पास पैसा या शोहरत से वो किसी चीज़ से वो समझता है कि मैं ऐशो अशरत की ज़िंदगी गुजारता है इंग्लैंड, उसके पास बड़े आसान चांस है। लेकिन उसने ये छोटी सी ये जो एक मरी हुई बकरी के जो मुताबिक भी दुनिया की वैल्यू नहीं है, उसको उसने छोड़ के और उसने आला तरीन जो है ना वो जगह चूज़ की है। अच्छा, खान साहब के ऊपर केसेस क्या ख़त्म हो जाएंगे? मतलब केसेस, इद्दत वाला केस डाल दिया जो कि पहले भी नहीं था, कादर यूनिवर्सिटी वाला केस आपके सामने, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाने पे उनको सज़ा दी गई, तो आपको लगता है कोई केसेस ख़त्म हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, जब तक आप निकल नहीं रहे यूथ को, मुझे तो नहीं लगता। यार ज़ाहिर बात है, केस तो है ही नहीं, वैसे ही रखा नहीं भाई, वो केस ही नहीं है दरअसल, ऐसे ही है, बस ऐਵੇਂ ही वो किया हुआ है, बस ऐसे ही है। आपको क्या लगता है कि आइंदा आने दिनों में नरमी होगी?
کسی قسم کی؟ میں اس پہ کچھ نہیں، مجھے پتا کہ آزادی پلیٹ میں نہیں ملتی آپ کو. یہ جو خان کہتا ہے نا ہمارا لیڈر، وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی اندازہ ہے کہ کبھی آپ کو جو حقیقی آزادی کی وہ سوچ رکھتے ہیں نا، وہ آپ کو پلیٹ میں نہیں ملنے والی. اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اس کے اندر بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کی پازیٹیونیس پھیلاتے ہیں، اس کے اوپر کام کرتے ہیں، تو سمجھنے والے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ ان کو باہر نکالنا پڑے گا. اور اوبویسلی آپ نکل جاتے ہیں، باہر نکلیں گے، ضرور نکلیں گے، لیکن اس کے لیے کیا کہ یونائٹ ہونا پڑے گا. آپ اس گورنمنٹ کو قطعاً طور پہ ایکسیپٹ مت کریں اور اسی چیز پہ لگے رہیں. ان کی کوئی پالیسی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہ کریں. لیکن مجھے یہ بتائیں، ووٹ دیتے ہیں، آگے ووٹ نکلتے نہیں ہیں. ہاں. نکل بھی آتے ہیں تو صبح چینج ہو جاتا ہے. فرض کرے اگر 20 ووٹ ہے اس کو 200 کر دیتے ہیں. پہلے ہوتا تھا چھپ کے ہوتا تھا، ماضی میں ہوتا رہا ہے چھپ کے ہوتا میرے پتہ ہے وہ جو میاں شہزاد نے اس حلقہ 119 کے اندر لاکھوں ووٹ لیے اور اس عورت نے ہزاروں کے حساب سے بھی نہیں لیے ووٹ، اور وہ جو ہے نا پھر بھی اس کو فان 47 کی جو یہ پیدائش اس کو وہ بنا دیا، سی ایم بنا دیا. وہ میرے بھائی سے الیکشن ہاری ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو بڑی لیڈر سمجھتی. میں تو کہتا ہوں کہ وہ بس جس طرح اس نے جیل والوں کو بڑا ذلیل کیا، اس بندی نے اتنا ذلیل کیا کہ جب یہ واک کے لیے نہیں، کہ ظاہری بات ہے ہم جیل میں تھے، ہمیں بڑی اچھی طرح آئیڈیاز تھے، تو وہاں پہ سارے ان کے پولیس والے اور سارے یہ بتاتے تھے ہمیں کہ وہ نکلتی تھی تو یہ سب کو بند کر دیتے تھے قیدیوں کو، جتنی دیر دل کیا 8 گھنٹے باہر بیٹھنا، تو 8 گھنٹے بیچارے اندر ذلیل، جن کا ٹائم آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ہوتا تھا باہر نکلنے کا، جو سلاخوں کے اندر ہوتے تھے، وہ سارا دن بند. ذلیل کیا اس نے، جیل میں بھی ذلیل کیا اس نے، باہر بھی ذلیل، اس نے پیدا ہونے کے بعد باپ کو بھی ذلیل کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یونیورسٹیز کے پروفیسر تک کو ذلیل کیا ہے. اور پھر نہ اس نے کسی چیز کو نہیں چھڑا، اس نے ملک کا تباہ و برباد، نہ باپ نے، نہ چاچے نے، نہ کزن نے، ہر بندے نے ملک کی وہ تباہی پھیری ہے کہ جس کا کوئی ہسٹری جو ہے نا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. بالکل. اچھا، آپ کی جو فیملی ہے، آپ کو انہوں نے سپورٹ کر رہے ہیں ابھی بھی؟ فیملی میری ماشاءاللہ فیملی اللہ کی بڑی رحمت ہے. مطلب آپ کے بھائی ہو گئے، آپ کی مسز ہو گئی، ہاں الحمدللہ. کیا رسپانس ہے ان کا؟ دیکھیں فیملی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں اور کوئی لوگ بڑے مناسب سے بات کرتے ہیں، تو سارا چلتا ہے. لیکن یہ کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کیا کلیئر ہو یا نہیں. اگر آپ کلیئر ہوتے ہیں تو آپ کے ہوگے یہ جو پریشرز ہوتے ہیں نا، یہ بھی کچھ نہیں ہوتا. خان صاحب کے حوالے سے بھی بات بتانا چاہیں؟ خان صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، ڈیالہ آؤں گا، ضرور ملوں گا انشاءاللہ اگر اجازت ملی، ورنہ باہر کھڑے ہو کے آپ کو سلام دے کے جاؤں گا. اور ان کی جو ایفرٹ ہے اس ایفرٹ میں اب وہ شامل ہوں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے لیڈر کی ایفرٹ میں شامل نہ ہوں. جو ان کا خواب تھا مدینہ کی ریاست، یا پھر ان کا خواب جو تھا انصاف کا جو نظام لانا، اس کے لیے ہم پوری جدوجہد کریں گے. جس طرح ان کی بہن دیکھے کس طرح بیچاری ذلیل ہو رہی ہیں، خاص طور پہ علیمہ آپا کس طرح بیچاری جیلوں کے اندر کیسز ان کے اوپر، مجھے پتہ چلا کہ ننگے پاؤں. میں تو وہ سن کے میرے نا دل کانپ گیا کہ کس کی بہن اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جس طرح دیکھیں فاطمہ جناح کو کس طرح الیکشن ہرایا گیا، آپ یہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، تاریخ ضرور پڑھی ہوگی کہ کس طرح وہ ایک گھٹیا شخص اس کو ہرا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا گھٹیا شخص تھا. جو فاطمہ جناح بلاہار، اس وقت بھی مینڈیٹ چوری ہوا تھا، چوری انہوں نے پھر وہی تاریخ دہرائی ہے، پھر آج بھی چوری ہو رہا ہے. اچھا، خان صاحب کی جان کے حوالے سے عمران ریاض صاحب بار بار یہ بولتے رہے ان کی جان کو خطرہ ہے. سم ٹائم وہ بولتے تھے جی ان پہ ٹارچر ہو رہا ہے، تو سم ٹائم بولتے ہیں جی بھائی وہاں پہ ٹارچر تھوڑا بہت ہوا ہے. یہ ٹارچر کیا نہیں ہے کہ آپ کو کمرے کے اندر رکھا ہوا اور اتنے دن سے بجلی بند ہے، آپ کو اندھیرے والے کمرے میں رکھا ہوا ہے. انسان ہے یار، بوڑھا شخص ہے، کچھ تو خیال رکھو. اس نے ملک کے لیے، چلو بھاڑ میں گیا ملک، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا یار. اس نے مسلمانوں کے لیے کیا نہیں کیا؟ اس نے کون سی ایسی سنت ہے جس کو زندہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کوئی ایک چیز بتا دیں اس نے غلط کی ہو اس ملک کے لیے. کچھ بھی نہیں اس نے غلط کیا. اس نے اس عمر میں بھی، وہ پرویز رشید دیکھو اور بڑے بڑے ان کے لیڈر، وہ گورنر ادھر تھا وہ کراچی کا، اس نے کیا گند مارے ہیں، ان کی ویڈیوز آئی تھی سامنے. وہ بھائی یہ شخص نے اب بھی نکاح کر لیا یار، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اس عمر میں نکاح کرتا ہے یار. وہ بلیو کرتا ہے ایسی، جو ورنہ عورتیں کتنی نہیں آتی، لیکن اس عمر میں بھی وہ یقین کرتا ہے. جب اس نے، اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ بالکل سیدھی ٹریک پہ ہے. تو ہم پتہ نہیں کتنے گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کو ہدایت دیتے ہیں تو بہترین ہو آپ جاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ان کی لائف رسک پہ؟ اوبویسلی میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ بھی ان کو اندر رکھنا بھی ان کی لائف رسک میں. بھائی بوڑھا ہو گیا ہے. بالکل. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں شاہ محمود کے بارے میں فی الحال تو کچھ نہیں جانتا. ہاں اس نے قربانی دی ہے پارٹی کے لیے اور وہ اندر ہے جب سے، اور لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آگے کیا میں اندر ہے کب سے ہیں، مجھے نہیں پتا کب پکڑے گئے، کچھ آئیڈیا نہیں ہے. اچھا.
چلیں بات صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, شکریہ. آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. ویورز یہ تھے بات صاحب, ان کی قربانیاں آپ سب کو پتہ ہے, آپ سنتے رہیں ان کے بارے میں, دیکھتے رہیں کہ 2 سال یہ جیل میں رہے ہیں اور سب سے قیمتی ایسٹ ان کا بیٹا ہے, انہوں نے کھویا ہے. اللہ ان کو صبر دے. کامنٹ سیکشن میں کوئی بھی بات ہے آپ ضرور بتائیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.